नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें इजरायली टैंक्स, बुलडोजर्स को तबाह किया गया है, इजरायली फौजियों को जो है निशाना बनाया गया है। इसी दरमियान शाम से खबर यह है कि सीज फायर के बावजूद क्लैशेस दोबारा शुरू हो गए हैं। जी हाँ, तीसरी मरतबा सीज फायर अनाउंस किया गया और उसमें गल्फ, टर्की, जॉर्डन, तुर्की और अमेरिका, इन सब की जानिब से एक सीज फायर जो अनाउंस किया गया। लेकिन जो सुवेदा का इलाका है, वहां पर शहर के अंदर दोबारा क्लैशेस जो है वो शुरू हो चुके हैं। दरूज मलेशिया की से हमले किए जा रहे हैं। वो दरूज मिलिशिया जिसको इजराइल ही की हिमायत हासिल है, इजराइल ही की वजह से वो ताकतवर है, वो डोमिनेट कर रही है, उसी के पास जब जदीद तरीन असलहा है। इवन जो शाम की फौजें हैं उनके पास भी वो जदीद असलहा नहीं है जो दरूज मिलिशिया के पास है। ज़ाहिर है वो इजराइल से आ रहा है। इसी दरमियान जो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं जो दुनिया भर में एक क्राइसिस खड़ा कर चुकी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा क्राइसिस ट्रंप ने अमेरिका के अंदर भी खड़ा कर दिया है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोग जो हैं वो अमेरिका लीव करने जा रहे हैं, यानी लाखों अमेरिकन हैं वो उसको छोड़कर यूरोप और बाकी आगे पीछे जो वो शिफ्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डैमेज कर रही हैं। हालांकि ट्रंप ये कह रहा है कि वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा है, लेकिन जो दुनिया में क्राइसिस है वो खुद अमेरिका के अंदर भी एक क्राइसिस है। अच्छा, इसी दरमियान चाइना ने कहा है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर रहा है। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है और चाइना ने इस पर अमेरिका को खबरदार किया है कि इस तरह की पॉलिसी दो मेजर पावर्स को आमने सामने ले आएगी और दुनिया का अमन जो वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन चाइना ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका उसके खिलाफ बाकायदा कोल्ड वॉर जो वो शुरू कर रहा है। एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है और उसमें बाइडेन इंतजामिया के दौर के हवाले से ये स्टडी है, जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने दुनिया में होने वाले दर्जनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर दोनों तरफ से असलहा दिया है। जरा अंदाजा कर लें, अमेरिका अपने आप को मीडिएटर के तौर पर कहता है कि वो सालिस करवाएगा दुनिया में। अब ट्रंप भी क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं ये जंग रुकवा रहा हूं, वो जंग रुकवा रहा हूं। तो दर्जनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं उसमें अमेरिका की जानिब से दोनों ग्रुप्स को असलहा दिया गया। एक ग्रुप को नहीं, दोनों ग्रुप्स को असलहा देकर आपस में लड़वाया गया। और अमेरिका का सबसे बड़ा जो कारोबार है, सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो है ही मिलिट्री की, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी दिलचस्प स्टडी है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम फैसला कुन 10 दिनों के अंदर जब वो दाखिल हो रहे हैं और ये फैसला कुन 10 दिन जो वो किस हवाले से है। एक तो फैसला होना है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट के हवाले से, क्योंकि कनेसेट जो है वो 10 दिनों के बाद जब वो रिसेशन के ऊपर चली जाएगी और फिर दोबारा से इसके जो सेशन का आगाज है वो अक्टूबर के अंदर होगा, यानी अक्टूबर के आखिर में। ऑलमोस्ट ये 3 महीने बनते हैं जिसके अंदर पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होगी और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो गिराई नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो इसलिए नेतन्याहू के ऊपर जो अंदरूनी प्रेशर है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगा और फिर ये इसके इत्तेहादी चाहेंगे भी सही तो फिर भी गवर्नमेंट जब वो नहीं गिराई जा सकेगी। तो नेतन्याहू जो है उसको ये 10 दिन डिस्ट्रैक्ट करने हैं और इसको किस तरीके से गुजारना है। उधर ट्रंप ने अनाउंस कर रखा है पिछले मंडे को कि ये जो वीक है जो अभी शुरू होने जा रहा है इसमें सीज फायर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें जनाब तय हो गई हैं। और मतलब ट्रंप ये 3rd टाइम कह रहा है कि सीज फायर हो जाएगा, तो वो वीक भी शुरू हो रहा है और वो भी इन 10 दिनों के अंदर फैसला होना है। और नेतन्याहू ने डिस्ट्रैक्ट करते हुए ये 10 दिन जब वो गुजारने हैं, तो नेतन्याहू क्या करेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी वो कर सकता है। वो ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है और ईरान की लीडरशिप इस बात को अच्छे तरीके से समझती है और इसलिए वो हाई अलर्ट भी है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी कर रही है, इत्तेहादियों के साथ बातचीत भी चल रही है। रशिया की जानिब से ये रिपोर्ट्स हैं कि रशिया का जो एयर डिफेंस है, असलहा है, वो ईरान पहुंच रहा है। तो ईरान पर हमला भी इन 10 दिनों के अंदर हो सकता है। शाम में जो मामलात सीज फायर अनाउंस हुआ है वो दोबारा बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। क्लैशेस शुरू हो गए हैं, लेबनान के साथ बाकायदा कोई जंग भी शुरू हो सकती है या इससे हटकर कोई और महाज भी जो है वो खुल सकता है। तो वो तमाम चीजें करेगा इन 10 दिनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी आप देखिए 62 लोग गजा में शहीद हो गए हैं, जिसमें 32 जो है वो 8 साइड्स के ऊपर मारे गए हैं। 32 लोगों को 8 साइड्स के ऊपर मारा गया है। आप जरा अंदाजा करें कि एक तरफ वो खौफनाक बमबारी है, जब से ये जीएचएफ आई है उस बमबारी से ज्यादा फलस्तीनी तो 8 साइड्स के ऊपर मारे जा रहे हैं, यानी वो बमबारी से भी ज्यादा खतरनाक जीएचएफ साबित हो रही है, क्योंकि वहीं पर तो सारे फलस्तीनी जमा होते हैं और वो बरह रास्त बमबारी भी कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स भी कर रहे हैं और बरह रास्त जब वो गोलियां भी चला रहे हैं। तो 32 लोग 8 साइड्स के ऊपर जब वो शहीद हो गए हैं। गार्डियन ने लिखा है कि नेतन्याहू जो है वो चाहता है कि वो अगले 30 साल तक और अपनी उम्र के 100वें साल तक भी वो इक्तदार के अंदर रहे, यानी वो चाहता है कि वो ताहयात जो है वो यहां पर इक्तदार में रहे। ये उन्होंने लिखा है, फेस्ड विद चॉइस बिटवीन सेविंग हिज ओन स्किन एंड द लाइव्स ऑफ अदर्स, नेतन्याहू ऑलवेज चूजेस हिमसेल्फ। कि अगर ये फैसला करना हो कि उसका अपनी कुर्सी है या इजरायली सेटलर्स है, तो वो हमेशा अपनी स्किन, यानी वो मुहावरतन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें वो लिखते हैं कि नेतन्याहू 18 साल से हुक्मरान है और अब वो चाहता है कि वो मजीद भी कई दहाइयों तक हुक्मरान रहे या तक के 100वें साल तक भी वो हुक्मरान हो इजराइल का। तो यहां पर मामला नाज़रीन सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट को गिराने का नहीं है, ये दूसरा एंगल जरूर समझे। यहां पर मामला सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट को बचाने का नहीं है, यहां पर मामला
اگلے الیکشن کو ون کرنے کا بھی ہے اور اپنے اقتدار کو کنٹینیو رکھنے کا بھی ہے. تو یہاں پر اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ کوئی وکٹوریس بن کر نکلے گا تو الیکشن جیتے گا نا, حکمران رہے گا. بھائی جو ڈیزاسٹر اس نے کر دیا ہے, اور آج کا جو تازہ ترین سروے ہے 74% اسرائیلی جو ہے وہ اس جنگ کے خلاف چلے گئے. 74%, اتنی بڑی میجورٹی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے. اور جو نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آئی تھی, بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیٹو رپورٹ, اور انہوں نے کئی مہینے انویسٹیگیشن کی, اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ کئی ایسے موقع آئے کہ جب سیز فائر بالکل قریب تھا اور اسرائیلی آرمی بھی پش کر رہی تھی کہ سیز فائر ہو جانا چاہیے. نیتنیاہو نے سیز فائر نہیں کیا کیونکہ اس کی گورنمنٹ گرنے والی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ کیا بیانیہ جو ہے وہ لے کر جاتا اور دنیا کو کیا بتاتا کہ غزہ میں اس نے کیا کیا, اور اسرائیلی سیٹلرز کو کیا بتاتا. تو موجودہ گورنمنٹ کو بچانا اور پھر ایک آگے بھی حکمران رہنا کئی سالوں تک, یہ نیتنیاہو کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. تو اس میں یعنی وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ وکٹوریس بننا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ وکٹری جو ہے وہ کس صورت جو ہے اس کو ملے گی نہیں. تو پہلے اس کی بنیادی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ 10 دن کس طریقے سے جو ہے وہ گزارے جائیں. دوسری طرف ناظرین, انہی دنوں کے اندر یورپین لیڈر جو ہے انہوں نے چائنا کا دورہ کرنا ہے, اور اگر چائنا کے ساتھ ان کے کوئی معاملات طے پا جاتے ہیں, چائنا نے لکھا ہے یورپینز کو کہ یورپ اپنی پالیسی ٹورڈز چائنا تبدیل کرے. تو اگر یورپ اور چائنا کے کوئی تعلقات طے پا جاتے ہیں اور ٹریڈ کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیلز ہو جاتی ہیں, تو یہ ورلڈ آرڈر کے لیے بڑی تبدیلی ہوگی. اسی درمیان انہی دنوں کے اندر طے ہونا ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ, ان کے کوئی معاملات طے ہوں گے یا نہیں ٹریڈ ٹیرف کے حوالے سے. ساؤتھ کوریا اور جاپان, کیا ان کے معاملات طے ہوں گے یا نہیں امریکہ کے ساتھ, یہ بھی انہی دنوں کے اندر طے ہونا ہے. اگر یورپی یونین, ساؤتھ کوریا اور جاپان ان کے معاملات امریکہ کے ساتھ طے نہ ہوئے تو پھر ورلڈ آرڈر کے لیے بہت بڑا طوفان آ رہا ہے, کیونکہ جوابی ٹیرف پھر یورپی یونین بھی امریکہ کے اوپر لگانے جا رہا ہے. یہ بہت بڑا طوفان ہوگا. اسی درمیان جو فلسطینی ریزسٹنس ہے وہ پریشر بڑھا رہی ہے, اور کس طریقے سے پریشر بڑھا رہی ہے, اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا کر. اور اسرائیلی فوجیوں کی جتنی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں نیتنیاہو کے اوپر جو وہ پریشر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی جبالیہ میں اور خان یونس کے اندر جو ہے وہ بڑے آپریشنز کیے گئے, کئی ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا ہے, بلڈوزرز کو نشانہ بنایا گیا ہے, اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور ڈائریکٹلی ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگا کر ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں. اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی مشکل, کتنی بڑی لڑائی فلسطینی اپنے سروائیول کے لیے, اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں, اور وقت کے سب سے بے رحم دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا ہے. فلموں میں بھی جب ٹینکس کو تباہ کرتے ہیں تو آپ کو RPG فائر ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہو رہا. ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ براہ راست ان کو اپروچ کرنا پڑتا ہے ٹینک کو جا کر, وہاں پر وہ ایکسپلوسیو ڈیوائس اوپر لگا کر آتے ہیں, یعنی ٹینک کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. اور سم ویڈیوز میں تو ٹینک کے اوپر چڑھ کر جناب اوپر لگا کر پھر آتے ہیں. تو یہ تو موویز میں بھی نہیں ہوتا ہے. موویز میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ RPG جو ہے وہ فائر ہو رہے ہیں. تو شاید فلسطینی ریزسٹنس کے پاس اب اتنے RPGs نہیں ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپلوسیو ڈیوائسز جو ہے وہاں پر جا کر استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ ذرا دیکھیے, یہ کون ایسا کر سکتا ہے, یعنی ٹینک کو جا کر اپروچ کرنا, خود وہاں پر اس کو جا کر اپروچ کر کے وہاں پر لگا کر آنا, یہ مطلب کون کر سکتا ہے. تو یہ فلسطینی ریزسٹنس جب وہاں پر کر رہی ہے تو ان ویڈیوز کا امپیکٹ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. ہم نے 2 مرکبہ ٹینکس کو نشانہ بنایا ہے جبالیہ کے اندر, ناردرن غازہ اینڈ ایویکویشن ہیلی کاپٹرز لینڈڈ, یہ دیکھے گئے. اور پھر ملٹری بلڈوزرز کو نشانہ بنایا ہے ہائی ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ, اور یہ بھی جبالیہ کے اندر آپریشن ہوا ہے. پھر سینز آف ٹارگیٹنگ اسرائیلی سولجرز اینڈ وہیکلز ان ناردرن غازہ اسٹریپ, پارٹ آف ڈیوڈ سٹون آپریشنز. یہ جو مارچ سے اسرائیل نے اگریشن کا آغاز کیا, اس کے جواب میں جو فلسطینی ریزسٹنس نے آپریشن کیا ہے اس کو نام انہوں نے ڈیوڈ سٹون دیا ہے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 2 سولجرز جو نشانہ بنے ہیں خان یونس کے اندر. یہ جناب تازہ ترین فلسطینی ریزسٹنس کے حملے ہیں, اور جب وہ ایک جینوسائیڈ فیس کر رہے ہیں اس کے باوجود فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ ایک بڑا پریشر مینٹین رکھے ہوئے. سیریا کے اندر ناظرین کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا, کس طرح معاملات جائیں گے. سیز فائر ہوا, لیکن ایک بار پھر وہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا, اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سیز فائر کو جب وہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کو انفورس کیسے کرنا ہے. ابھی تک اگر اسرائیل نے کسی سیز فائر میں اگر وائلیشن نہیں کی تو وہ ایک ہی سیز فائر ہے, اور یہ بھی ایک تاریخ ہے, اور وہ سیز فائر ہے ایران کا. ایران کے خلاف سیز فائر میں ابھی تک ایران ایک بھی وائلیشن نہیں کر سکا ہے. تو یہ ہے ایران کی فتح, یہ ہے ایران کی طاقت. وگرنہ لیبنن ہو, وگرنہ غزہ ہو, وگرنہ شام ہو, وگرنہ یمن ہو, کہیں بھی اسرائیل نے کسی چیز کی پاسداری نہیں کی, اور نہ ہی پچھلے سالوں کے اندر کی ہے, نہ ہی ان 21 مہینوں کے اندر کی ہے. لیکن ایران پر وہ ایک جو ہے نا پٹاخہ بھی نہیں چلا سکا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کہ آگے سے ریئیکشن جو آئے گا. تو جناب علی کلیشز پھر رپورٹ ہو رہے ہیں. جو سویدا کا سٹی ہے وہاں پر دروز ملیشیا جب اٹیک کر رہی ہے. اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو دروز ملیشیا ہے اس کے پاس ہزاروں کی تعداد کے اندر ٹرائبز کے نوجوان ہیں جو یرغمالی بنے ہوئے ہیں. یعنی دروز ملیشیا ہزاروں کی تعداد میں شامی لوگوں کو جب اٹھا کر لے کر گئی اور ان کو یرغمال بنایا اور ان کو رہا نہیں کر رہی. حالانکہ ایگریمنٹ طے پا گیا, ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا, لیکن دروز ملیشیا جب رہا نہیں کر رہی, اور سارے کے پیچھے سے اسرائیل ہی کا اشارہ ہوگا. تو سویدا سٹی کے اندر
اس وقت لڑائی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. اور ادھر سے جو شام کی فوجیں ہیں وہ بھی سویدا کی طرف بڑھ رہی ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ انہوں نے وہاں پر آ کر ڈپلائے ہونا ہے, تو وہ بھی سویدا کی طرف آ رہی ہیں, لیکن لڑائی اندر شروع ہو چکی ہے. تو ذرا دیکھیے, ایسوسیٹڈ پریس رپورٹ کر رہا ہے, اسکائی نیوز برطانیہ کا, کلیشز ریزیوم ان دا سٹی آف سویدا ڈسپائٹ دا سیز فائر ایگریمنٹ. سیز فائر کے باوجود وہاں پر لڑائی جب ہو رہی ہے, دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. سویدا کنٹری سائڈ کے اندر تو تھوڑا سا کام دیکھا جا رہا ہے, بٹ دا کلیشز بٹوین ٹرائبز اینڈ دا آرمڈ گروپس ان سائڈ دا سٹی جو ہے وہ ہو رہے ہیں. یعنی شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تو ابھی کوئی کلیشز رپورٹ نہیں ہوئے, لیکن شہر کے اندر شروع ہو چکے ہیں. آن گوئنگ کلیشز انٹل ناؤ بٹوین بیڈوین ٹرائبز اینڈ آرمڈ گروپس ان دا سٹی آف سویدا. یہ تمام میڈیا جب رپورٹ کر رہا ہے, تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سیز فائر ایگریمنٹ انہوں نے وائلیٹ کر دیا ہے, اور دروز ملیشیا کا جو سربراہ ہے اس نے کہا کہ وہ کسی ایسے ایگریمنٹ کو نہیں مانتا, اور یہاں پر کسی شام کی اتھارٹی کی اس کو قبول نہیں ہے, اور وہ سیلف گورن کرے گا. دیکھیے الشرا جو ہے نا, الشرا یعنی کہ ابھی انہوں نے سروائیو کرنا ہے, سب نے ان کو تسلیم تو کر لیا ہے, لیکن ابھی انہوں نے اپنے آپ کو حکمران منوانا ہے. ابھی پورے شام کے اوپر تو اس کا کنٹرول نہیں ہے. جو ایس ڈی ایف ہے اس نے بھی اعلان تو کیا الشرا کے ساتھ جانے کا, لیکن ہتھیار تو ابھی تک نہیں دیے ہیں. ایس ڈی ایف کے پاس اپنے ہتھیار ہیں, اور ٹرکی کو یہاں پر ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایس ڈی ایف ہے اس کے پاس ہتھیار ہیں, اور اگر اسرائیل ان کو تیلی لگاتا ہے اور ان کو فیول کرتا ہے تو وہی کردوں کے ساتھ دوبارہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور باقی ڈیفرنٹ گروپس موجود ہیں, داعش موجود ہے, القاعدہ موجود ہے, اور ایک وقت میں الشرا خود بھی تو داعش اور القاعدہ اور انہی گروپس میں ہوا کرتے تھے, لیکن امریکہ ان کو ری برانڈ کر کے دوبارہ شام کے اندر جب وہ لے آیا ہے. تو یہاں پر اسرائیل ناظرین یہ چاہتا ہے کہ وہ گولان ہائٹس کو مزید پکا کر لے, اور گولان ہائٹس سے آگے تک جو ہے وہ بفر زون کے نام کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے, تاکہ گولان ہائٹس کے قریب بھی کوئی شام کی فوجیں نہ پہنچ سکے. دیکھیں جو نتنیاہو نے اناؤنس کیا 2 روز قبل, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ دمشق سے سویدا تک جو ہے وہ بفر زون بنائی جائے گی. تو وہ اصل میں گولان ہائٹس کو پکا کرنے کے لیے مزید آگے اپنا کنٹرول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, تاکہ جو بارڈرز ہیں وہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائیں. یعنی اس سے پہلے گولان ہائٹس تک تو بارڈرز تھے نا, اب نہیں ہوں گے, اب شام کی فوج اور کہیں پیچھے ہوگی, اور اوورآل شام ایک کمزور سٹیٹ رہے گا, یا ایک لیبیا بن جائے گا, یا ڈیفرنٹ گروپس کے پاس چھوٹے چھوٹے علاقے ہوں گے. گو کہ آفیشلی دیکھیں نا کتنا خطرناک پروجیکٹ ہے. ضروری نہیں کہ وہ آفیشلی اناؤنس ہو کہ بھئی یہ 4 حصوں میں ملک تقسیم ہو گیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. جب ڈیفرنٹ طاقتیں بیٹھی, ڈیفرنٹ فورسز مختلف علاقے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, ایک داعش کے پاس ہے, ایک القاعدہ کے پاس ہے, ایک ایس ڈی ایف لے کر بیٹھی ہوئی ہے, ایک الشرا کے پاس ہے, ایک دروز لے کر بیٹھ گئے, تو ملک تو ڈیوائڈ ہو گیا نا, کیوس تو ہو گیا, وہ کبھی ایک ریاست نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر لارجر پکچر میں اسرائیل کا پروجیکٹ ہے. کیا وہ اس سے پیچھے ہٹے گا, یہ ایک بڑا سوال ہے نا. آپ نے ایگریمنٹ تو سویدا میں کر دیا, لیکن اوورآل پوری آپ نے ٹیریٹری کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے وہ بڑھانا ہے. اور کیا ٹرکی کی سپورٹ کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, لیکن ٹرکی کہاں تک جائے گا یہ اپنی جگہ کے اوپر سوال ہے. اور ٹرکی کو ظاہر ہے کہ آگے جانا ہوگا, کیونکہ بشار الاسد کو انہوں نے ہی گرایا ہے, اور اسرائیل کا اس میں مفاد یہ تھا کہ ایران جو سپلائی دے رہا ہے حزب اللہ کو وہ نہ جا سکے. تو اب یہ ہے کہ پورا شام کو پھر یونائٹڈ رکھنا اور اسٹیبلائزیشن کرنا, یہ ان کے لیے ٹرکی ہی کی ذمہ داری بنتی ہے, اور باقی گلف کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ اب کلیشز ہو رہے ہیں, لیکن شام کی فوجیں بھی اس طرف آ رہی ہیں. الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھیے کہ اسرائیل یہاں پر کس اپروچ کے ساتھ یہ ساری جارحیت کر رہا ہے. اسرائیلی اٹیکس آن سیریا ریفلیکٹ شارٹ سائٹڈ ملٹرسٹک اپروچ. شارٹ سائٹڈ, کوئی لانگ ویژن نہیں ہے, بس ایک ہی ہے, طاقت کے ساتھ ہر چیز کو ملٹری کے ویژن سے دیکھنا ہے, پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک راستہ نہیں لینا, بس ملٹری کے ذریعے تمام مقاصد اچیو ہوں گے. The government that did not consider anything other than the military approach to reach its objectives. ایک ایسی گورنمنٹ موجود ہے, اور اسرائیل فرام مینی ایئرس اس کا یہی پیٹرن ہے, اور کئی سالوں سے نتنیاہو ہی موجود ہے. تو یہ اسرائیل کا پیٹرن ہے کہ وہ ساری چیزیں ملٹری کے اینگل سے دیکھتا ہے, اور ملٹری اپروچ ہی چاہتا ہے وہ ہر جگہ پر. اب اگر مثال کے طور پہ وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کو دروز کی پروٹیکشن چاہیے, تو اس طرح وہ دروز کی پروٹیکشن ہو جائے گی؟ ایسے تو نہیں ہوگی نا. اور ہمارا آرگیومنٹ بھی ہمیشہ یہی رہا ہے, جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ریزسٹنس کا قصور ہے یا ایران کا قصور ہے, دیکھیں اس لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ہمارا آرگیومنٹ بھی یہی ہے کہ دیکھیں اسرائیل تو زیادہ منظم طاقت میں موجود ہے, تو اسرائیل کی ایفرٹس کیا ڈپلومیٹک ہیں, پولیٹیکل ہیں, یا جنگوں کا جواز کریٹ کرنا ہے؟ تو یہ بنیادی جڑ ہے کہ اسرائیل نے اس خطے میں امن لانے کی کبھی کوئی کوشش کی نہیں ہے, بلکہ کیوس پھیلا کر رکھنا, تاکہ کیوس میں وہ اپنی ایکسپینشن آگے کر سکے. امن میں تو ایکسپینشن نہیں ہو سکتی. تو باقی جو آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور شام کا معاملہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اسرائیل فار مینی ایئرس, کئی سالوں تک, لیکن خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد, یوزنگ فورس ول پرووائڈ ود سیکورٹی. اسرائیل مانتا ہے کہ صرف طاقت کا استعمال اس کے لیے سیکورٹی لے کر آئے گا. اٹس اے ویری شارٹ سائٹڈ ویو, اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے, اور یہ بڑا شارٹ سائٹڈ ویو ہے, اس کا لانگ ٹرم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
اور یہ ایک کہتے ہیں نا کہ مس کیلکولیشن کا شکار ہے الجزیرہ. Possibility of the security arrangements or even normalization with the Syrian governments یہ فارغ ہو گئی ہیں. اسرائیل کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ شام کے ساتھ کوئی سیکورٹی ارینجمنٹس کرتا, کوئی نارملائزیشن کی بات بھی چل رہی تھی. اب کیسے ہوگی نارملائزیشن؟ تو اس کو مطلب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ صرف ملٹری کے انداز میں سب چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. The government in Israel is incapable of seeing that. موجودہ گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ صلح صفائی امن کا کوئی راستہ لے. It does not look at any diplomatic or any political change that can take place beyond using military force. کوئی ایسا آپشن اس کے زیر غور ہے ہی نہیں اسرائیل کے کہ وہ ملٹری یا جنگوں سے ہٹ کر جب وہ ٹیک پلیس ہو سکے. تو یہ ہے اسرائیل کی اپروچ. امریکہ میں ناظرین یہ ہو رہا ہے 5 lakh people could leave the US in 2025 prompting economic disaster. اب یہ اتنی بڑی رپورٹ ہے کہ United States could see the migration of hundreds of thousands of people out of the country this year due to the President Donald Trump's پالیسیز اور ہز اگریسو کیمپین جو ہے وہ شرنک کرے گی دا فارن بورن ورک فورس, الٹیمیٹلی ہارمنگ دا اکانومی. ورک فورس کی بہت بڑی ویکیوم وہاں پر پیدا ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی امریکی اکانومی اس سے ڈیمیج ہوگی. سگنیفیکنٹ اکنامک بلو, لاکھوں کے تعداد میں لوگ وہاں پر, اور سائنٹسٹ الگ سے. تو یہ امریکہ کے اندر صورتحال ہے. چائنا کی ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. چائنا سلیمز US ڈیموکریٹس رپورٹ فار ہائپنگ چائنا تھریٹ نیریٹو. اب امریکہ نے ایک نئی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا سب سے بڑا خطرہ ہے. اصل میں چائنا ایک سکسیس سٹوری ہے, اور چائنا جو ہے وہ دنیا پر ان کی, میں نے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, وہ ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو دنیا پر رول کرنا, کالونیز بنانا اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو چائنا ایک سکسیس سٹوری ہے جو غربت سے نکل کر انہوں نے ایک خوشحالی حاصل کی, اور امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں کس نے چیلنج کر رکھا ہے امریکہ کو؟ ٹیرف کے معاملے میں سب سے سخت ریئیکشن کس کا آیا؟ چائنا کا. پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا. US کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے اس نے یہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. چائنا نے کہا ہے کہ بیجنگ ڈز ناٹ سیک گلوبل ڈومیننس. ہم کوئی گلوبل ڈومیننس نہیں چاہتے, اور نہ ہی ہم کوئی کمپٹیشن کر رہے ہیں فار انفلوئنس ود اینی ادر نیشن, کوئی کسی ملک کے ساتھ ہم نے متکا لگا دیا ہو. لیکن وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹجک چیلنج فار اینی ان آور نیشنز ہسٹری. امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ہسٹری کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو چائنا بن کر سامنے آ گیا ہے. لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو پرسو کر رہا ہے چائنا, ایمڈ ایٹ ڈسپلیسنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایز اے ورلڈز لیڈنگ پاور. ویری انپورٹنٹ. وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ چائنا امریکہ کو ریپلیس کر رہا ہے ایز اے گلوبل پاور, اور چائنا نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بلا وجہ ہائپ دے رہے ہیں چائنیز تھریٹ کے نام کے اوپر, اور یہ کولڈ وار تھنکنگ مینٹالٹی ہے, دوبارہ سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. پروموٹس کنفرنٹیشن بٹوین میجر پاورز, وہی کولڈ وار مینٹالٹی جب امریکہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. بیجنگ کنسسٹنٹلی پلیز ا رول آف اسٹیبلائزنگ اینڈ کنسٹرکٹیو رول ان دا انٹرنیشنل افیئرز. ٹھیک ہے, یہ چائنا یعنی ایک امریکہ پش کر رہا ہے ا کولڈ وار ود چائنا. مطلب یہی تو, یہ اس سے بڑی اور جنگ کیا ہوگی. پھر آخری رپورٹ دیکھیے. کانگریس جو ہے وہ ایک بل پاس کرنے والی اگلے ہفتے, اور وہ بل کیا ہے؟ set to weaken oversight on foreign US arms sale. Very interesting report. اب آپ دیکھیں نا, یہ چائنا کو بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں دنیا کے لیے, اور خود کیا کر رہے ہیں کہ کانگریس بل پاس کرنے والی ہے جو کہ امریکی اسلحہ کی سیل کو ایکسلریٹ کرے گا. ایکسلریٹ کیسے کرے گا؟ جو سکروٹنی ہوتی ہے اس کو وہ کم کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ریسٹرکشن ختم کرنے جا رہے ہیں, جو ریویو پروسیس ہوتا ہے اس کو شارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ایلیمینیٹنگ دا ریکوائرمنٹ ٹو نوٹیفائی لا میکرز اباؤٹ دا سیلز آل ٹوگیدر. اور وہ شرط وہ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ لا میکرز کو نوٹیفائی کرنا ضروری ہو کہ بھائی ہم یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں, وہ تمام پروسیجر کو شارٹ کرنے جا رہے ہیں. تازہ ترین اسٹڈی کے مطابق صرف بائیڈن انتظامیہ میں 46 آرمڈ کانفلکٹس جو دنیا میں چل رہے تھے, اس میں سے 34 آرمڈ کانفلکٹس میں سے امریکہ نے دونوں طرف اسلحہ دیا. یعنی دو گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں, تو دنیا ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا, ایک صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے, ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو امریکہ نے 46 میں سے 34 کانفلکٹس میں دونوں طرف اسلحہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جنگ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں طرف امریکہ اسلحہ ہے یا ایک ہی, دیکھنا دونوں طرف طاقتور اسلحہ ہے تو وہ جنگ چلتی رہے گی. تو 34 کانفلکٹس میں امریکہ نے دونوں طرف سے اسلحہ دیا. تو جو ہیومینٹی ہے نا وہ بڑی مشکل میں ہے پچھلی کئی سینچری سے, پہلے برطانیہ کی وجہ سے, آج امریکہ کی وجہ سے. اور پوائز ٹو اپروو بل نیکسٹ ویک, یہ اگلے ہفتے پاس ہو جائے گا. پریورٹائزنگ فاسٹر پروسیسنگ اوور سکروٹنی. سکروٹنی, بس یہ سکروٹنی کیا ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا ہتھیار کوئی جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس ہیں یا سویلینز ہیں ان کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہا. تو وہ ویسے ہی اسرائیل نے جو جہاں پر امریکی ہتھیار استعمال کیے ہیں جس طرح سے کیے ہیں, تو یہ بات اب ویسے بھی بےمانی ہو گئی ہے. تو یہ جناب اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.